सुबह की हल्की सी धूप जब ड्राइंग रूम की बड़ी खिड़कियों से छन के अंदर आ रही थी तो घर के माहौल में एक पुरसुकून सी खामोशी थी। नाश्ते की मेज़ पर चाय की प्यालियों से उठती हुई भाप फिजा में एक हल्की सी महक बिखेर रही थी। मायरा हाथ में चम्मच लिए नाश्ते की प्लेट से निवाला तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जबकि उसका सारा ध्यान सामने रखी उसकी यूनिवर्सिटी की किताब पर था। यह शायद उसके बाहर जाने के मंसूबे पर जो उसने अपनी सहेलियों के साथ तय कर रखा था। मायरा, मैंने कितनी बार कहा है कि नाश्ते के वक्त किताब और फ़ोन से दूर रहा करो। आराम से बैठ के नाश्ता करो। ये कौन सी जल्दी है जो सुबह सुबह तुम्हारे चेहरे पे छाई रहती है? सलार ने अपनी चाय का कप मेज़ पे रखते हुए ज़रा सा झुंझला के कहा। उसकी आवाज़ में वो धीमा सा गुस्सा और अपनाए थी जो आम तौर पर शौहर के लहजे में पाई जाती है। वो उस वक्त अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार कोट की बाहों को दुरुस्त कर रहा था और उसकी संजीदा नज़रें मायरा की गैर संजीदा हरकतों पर टिकी हुई थी। मायरा ने चम्मच रख कर एक ठंडा सांस लिया और सर उठाकर सलार को देखा। उसके चेहरे पर वो शौक़ी साफ झलक रही थी जो हर बात पर बहस करने के लिए तैयार रहती। कौन सी जल्दी है सलार? आपको तो बस हर वक्त बात पर टोकना ही होता है। यूनिवर्सिटी का टाइम हो रहा है। मेरी दोस्ती बाहर मेरा इंतज़ार कर रही होंगी और आप है कि सुबह सुबह लेक्चर देना शुरू हो जाते हैं। मायरा ने लभीच कर कदर शिकवा भरी लहजे में कहा। सलार ने गहरी नज़र उस पर डाली। उसके चेहरे के तासुरात एक लम्हे के लिए सख्त हुए। वो अच्छी तरह जानता था कि मायरा का मिजाज कैसा है और उसे समझाना कितना मुश्किल काम है, लेकिन आज मामला सिर्फ ज़िद का नहीं था, बल्कि उसके दिल में एक अनदेखा सा खौफ था जो वो जाहिर नहीं करना चाहता था। लेक्चर नहीं दे रहा मायरा, सिर्फ याद दहानी करा रहा हूँ। और जहाँ तक बाहर जाने का ताल्लुक है तो आज तुम यूनिवर्सिटी के बाद सीधा घर वापस आओगी। कहीं भी रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। सलार का लहजा अब मरमी से हटकर दो टोक हो चुका था। मायरा को उसका ये हुक्म सुनकर एकदम से आग लग गई। उसने अपनी जगह से उठते हुए प्लेट को ज़रा सा पीछे सरकाया। ये क्या तरीका है? हर बात पे पाबंदी। मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो आपके हर हुक्म पर ऐसे अमल करूँगी जैसे कि कोई कानून हो? मैं भी अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। मेरी दोस्तें हैं। आज शाम हम सब ने इकट्ठे कैफ़े जाना है और मैं जाऊँगी। सलार अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसका कद मायरा के मुकाबले में काफ़ी लंबा और पुरजोर था। जब वो उसके सामने आया उसने अपना हाथ मेज़ पे रखा। उसकी आंखों में एक शदीद तंबिया उभरी। मायरा, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। आज शाम के वक्त घर से बाहर कदम निकालने की सोचना भी मत। हालात जैसे हैं तुम्हें उसका अंदाज़ा नहीं है। सलार की आवाज़ में वो दबदबा था जो कमरे की फ़िज़ा को बोझल करने के लिए काफ़ी था। कैसे हालात? हर वक्त का डराओ। आपको तो बस ये पसंद नहीं है कि मैं इस चार दीवारी में ही कैद हूँ और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जीती रहूँ, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा सलार। मैं जाऊँगी। मायरा ने ज़िद में आकर दो टोक अल्फाज में कह दिया और उसके लहजे की सख्ती ने सलार के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। सलार ने एक लम्हे के लिए कुछ भी नहीं किया, बस उनकी तरफ देखा, फिर अपना ब्रीफ केस उठाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जाते हुए उसने पीछे मुड़ के एक सर्द और आखिरी जुमला कहा। अगर तुमने मेरी इस बात को हल्का लिया मायरा, तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के साथ ही कमरे में एक सन्नाटा सा फैल गया। मायरा ने गुस्से से पैर पटका और दिल ही दिल में बड़बड़ाने लगी। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, हर बात पे हुक्म चलाना, हर खुशी पर पाबंदी लगाना। आज तो मैं जाके रहूँगी, देखती हूँ वो क्या कर लेता है। घर का मुलाजिम जब ट्रे उठाने के लिए कमरे में दाखिल हुआ तो मायरा अपना बैग उठाकर तेज़ी से बाहर की तरफ निकल गई। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि उसकी ये छोटी सी बगावत और घर से बाहर जाने का फ़ैसला उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख़तरा बनने वाला है। और सलार की वो शक्तियाँ जिन्हें वो कैद समझ रही थी, दरअसल उसकी चारों तरफ खींची गई हिफाजत की एक ऐसी दीवार थी जब टूटने के दहाने पर थी। हवेली के वसी और अरीज दिलान में इस वक्त एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। एक ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ दीवार पर लगी कदीम घड़ी की टिक टिक से टूटता था। सलार के जाने के बाद से फ़िज़ा में एक बोझलपन सा रक्स कर रहा था, जैसे कोई उनकी तंबिया चारों तरफ फ़िज़ा में तहलील हो चुकी हो। मायरा अपने कमरे में अकेली टहल रही थी। उसके कदमों की चाप उसके अंदर मचलने वाली तूफ़ान की गमास थी। वह बार बार खिड़की के पास जाती, बाहर लॉन का जायज़ा लेती जहाँ माली पौधों को पानी देने में मसरूफ़ था, और फिर झुंझला कर पीछे हट जाती। उसके दिल में एक ही ज़िद मचल रही थी कि वह इस कैद खाने नुमा हवेली में मज़ीद एक लम्हा भी घुटन का शिकार नहीं रहेगी। हर वक्त की पाबंदियाँ, हर बात पर टोकना, आखिर कौन होता है वो मुझ पर इस तरह हुक्म चलाने वाला?
ماہرہ نے اپنے آپ سے کلام کرتے ہوئے بیڈ پہ رکھا اپنا پرس اٹھایا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال سنوارنے لگی۔ اس کے چہرے پر جو ضد اور تپش تھی وہ اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ سالار کی کسی بھی وارننگ کو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر آج وہ ملاقات میں نہیں گئی تو آج کی اس کی دوستی بزدل سمجھیں گی، اور یہ بات اس کی خودداری کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ نیچے کچن کے قریب سے گزرتی ہوئی عظمیٰ باجی نے اسے دیکھا تو وہ فوراً آگے بڑھی۔ بی بی، آپ کہیں باہر جا رہی ہیں؟ سر نے تو جاتے ہوئے سخت ہدایت کی تھی کہ گھر سے آپ باہر قدم نہیں نکالیں۔ عظمیٰ کی آواز میں ہلکا سا خوف و فکر نمایاں تھی، کیونکہ وہ سالار کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھی۔ ماہرہ نے تیز نظر سے عظمیٰ کی طرف دیکھا اور لب بھینچ کر دو ٹوک لہجے میں بولی، عظمیٰ باجی، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جو ہر بات پہ کسی کی اجازت لوں۔ مجھے ایک کام ہے اور میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گی۔ سر کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ پوچھے بھی تو کہہ دیجیے گا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ یہ کہتے ہی ماہرہ نے مزید کسی بھی سوال کا موقع دیے بغیر حویلی کے بڑے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کیفیت پر موجود سیکیورٹی گارڈ نے ہمیشہ کی طرح ادب سے سر جھکایا، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اندر کا طوفان برپا ہونے والا ہے۔ وہ سالار کی غیر موجودگی میں اس گھر کی مالکن کی طرح باہر نکلی تھی، اور باہر کھڑی ایک پیلے رنگ کی ٹیکسی اسے اپنی منزل کی طرف لے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ دوسری طرف شہر کے مرکزی تجارتی مرکز میں واقع شاندار عمارت کے آخری منزل پر قائم کانفرنس روم میں سالار غازی اس وقت ایک انتہائی اہم بین الاقوامی میٹنگ کی صدارت کر رہا تھا۔ بڑے بڑے صنعت کار اور شناخت دار میز کے گرد بیٹھے اپنی تجاویز پیش کر رہے تھے، لیکن سالار کا دھیان اس میٹنگ میں بالکل نہیں تھا۔ اس کا دل اور دماغ بار بار حویلی کی طرف بھاگ رہا تھا، اور ایک انجان سی گھبراہٹ اس کے سینے میں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ اس نے بار بار اپنی کلائی پہ بندھی گھڑی پر نگاہ ڈالی، جہاں وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ مسٹر سالار، اس پروجیکٹ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں؟ سامنے بیٹھے ایک ڈائریکٹر نے سوال کیا۔ سالار نے سرد اور بے تاثر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اس اچانک عمل سے کمرے میں موجود تمام افراد دھنگ رہ گئے۔ یہ میٹنگ یہیں ختم ہوتی ہے، باقی کی تفصیلات بعد میں طے کر دیں گے۔ اس کا لہجہ اتنا دو ٹوک اور سخت تھا کہ کسی کو بھی مزید سوال کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ وہ اپنا کوٹ سمیٹتا ہوا تیزی سے کمرے سے باہر آیا۔ جیسے ہی وہ اپنی نجی کار کی طرف بڑھا، اس کا پرائیویٹ سیکیورٹی انچارج ہانپتا ہوا اس کے پاس آیا، اور اس کے چہرے کا رنگ فحش تھا۔ سر، ایک انتہائی اہم اور تشویشناک اطلاع ہے۔ سیکیورٹی انچارج کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ سالار کے قدم رک گئے اور اس کی روح تک لرز کی۔ کیا ہوا؟ جلدی بولو۔ اس کی آواز گرجدار اور خوفناک تھی۔ سر، ماہرہ بی بی نے حویلی کا حصار توڑ دیا ہے اور ویسے شہر کے معروف کیفے میں موجود ہے، جہاں ایک نامعلوم شخص 2 گھنٹوں سے ان کی نگرانی کر رہے۔ یہ سننا تھا کہ سالار کے جسم کا سارا خون یکدم سر کو چڑھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیرنے لگے اور اس کے جبڑے بھنج گئے۔ وہ دشمن جس کی تلاش میں وہ پچھلے کئی مہینوں سے اپنی راتوں کی نیندیں قربان کیے ہوئے تھا، اب اس معصوم اور نادان لڑکی کی پرواہی کی وجہ سے اپنے شکار کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ سالار کے منہ سے ایک ایسی بے اختیار اور دبی ہوئی گالی نکلی جو اس کے شدید غصے اور اندرونی وحشت کی عکاسی تھی۔ احمق اور نادان لڑکی، اپنی موت کو خود آواز دے رہی ہے۔ سالار نے کار کا دروازہ کھولا، وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور اگلے ہی لمحہ تھا کہ وہ گاڑی کو ہوا کی رفتار سے سڑک پہ دوڑا چکا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ کسی بھی قیمت پر اس سے پہلے کہ وہ نامعلوم سایہ ماہرہ تک پہنچے، اسے وہاں پہنچنا ہوگا۔ ادھر شہر کے اس پر رونق کیفے میں جو نرم موسیقی اور قہقہوں کی گونج میں ڈوبا ہوا تھا، ماہرہ اپنی 2 قریبی سہیلیوں کے ساتھ ایک میز کے گرد بیٹھی بے فکری سے کافی کی چسکیاں لے رہی تھی۔ کیفے کی بڑی شیشے کی کھڑکیوں سے باہر سڑک کا نظارہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ہلکی ہلکی دھوپ میں لوگوں کا ہجوم رواں دواں تھا، اور ماہرہ اپنی سہیلیوں کی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اسے ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ اس کی یہ ہنسی، یہ لاپرواہی کتنی بڑی قیمت مانگنے والی ہے۔ یار ماہرہ، تم نے تو کمال کر دیا۔ سالار بھائی اتنی سخت مزاج ہے اور تم ان کی آنکھ میں دھول جھونک کر یہاں آ گئی۔ اگر انہیں پتہ چل گیا تو قیامت آ جائے گی۔ اس کی سہیلی رابعہ نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے حیرت اور تھوڑے سے خوف سے کہا۔ ماہرہ نے بھی بے پرواہی سے ہاتھ لہرایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہٹ دھرمی سی چمک تھی۔ ارے چھوڑو بھی رابعہ، وہ کون سا ہر وقت میرے سر پہ کھڑے رہتے ہیں؟ بس انہیں ہر بات پہ حکم چلانے کی بیماری ہے۔ میں کوئی چھوٹی بچی تھوڑی ہوں جو ان کے ڈر سے کمرے میں قید ہوں۔ زندگی میری ہے اور میں اسے اپنے طریقے سے جیوں گی۔
اس کے لہجے میں جو غرور تھا وہ دراصل اس کے اندر چھپے ہوئے اس چھوٹے سے خوف کو چھپانے کے لیے ایک ناکام کوشش تھی جو سالار کے نام سے اس کے دل میں بیٹھ جاتا تھا۔ باہر سڑک کے دوسری طرف ایک گہرے نیلے رنگ کی بے نام گاڑی خاموشی سے رکی ہوئی تھی۔ اس گاڑی کی سیاہ شیشوں کے پیچھے بیٹھی ایک شخصیت کی گہری اور شکاری نظریں مسلسل اس کیفے کے اندر بیٹھی مائرہ پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ چہرہ سایہ دار تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک پرانی دشمنی اور بدلے کی ایسی آگ جل رہی تھی جو سالار غازی کی سلطنت کو راکھ کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ شخص جانتا تھا کہ مائرہ اس بار اکیلی ہے اور اس کے آس پاس وہ مضبوط سیکیورٹی حصار موجود نہیں ہے جو سالار نے اس کی حفاظت کے لیے بنا رکھا تھا۔ مائرہ نے جب اپنی کافی کا آخری گھونٹ بھرا تو اچانک فضا میں ایک عجیب سی خنکی اور گھٹن محسوس ہوئی۔ اس کے دل میں ایک ہلکی سی کسک اٹھی، جیسے کوئی اندیکھا خطرہ اس کے بالکل قریب آ رہا ہو۔ اس نے بے اختیار گردن موڑ کے باہر سڑک کی طرف دیکھا جہاں وہ نیلی گاڑی کھڑی تھی، لیکن بھیڑ کی وجہ سے اسے کچھ صاف دکھائی نہ دیا۔ اس نے اپنے ماتھے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا اور خود کو تسلی دی۔ کیا ہوا مائرہ؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ رنگ کیوں اڑ رہا ہے؟ رابعہ نے اس کے چہرے کے بدلے ہوئے تاثرات کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی محسوس ہوا جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو، مائرہ نے دھیمی آواز میں کہا، اور اس کے دل کی دھڑکنیں اچانک تیز ہونے لگی۔ کیفے کے باہر اس نیلے رنگ کی گاڑی کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہ سایہ دار وجود باہر نکل کے سڑک پار کرنے لگا۔ وقت جیسے تھم چکا تھا اور وہ طوفان جو صبح سے تیاری کر رہا تھا اب اپنے عروج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مائرہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اس کی زندگی کے اگلے چند لمحے سب کچھ بدلنے والے ہیں، اور وہ حصار جو اس نے توڑنے کی کوشش کی تھی اب اس کے لیے زندگی اور موت کا آخری امتحان بننے والا ہے۔ کیفے کے اندر اس وقت جو فضا موجود تھی اس میں ایک عجیب سا گھٹن زدہ سکوت گھلتا جا رہا تھا، گویا آنے والے کسی بڑے طوفان سے پہلے کا وہ سناٹا جو درختوں کے پتوں تک کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ مائرہ نے اپنی جگہ پر بے چینی سے پہلو بدلا۔ اس کی انگلیاں بار بار کافی کے کپ کے کنارے کو چھو رہی تھی، لیکن اس کے حلق سے ایک گھونٹ بھی نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اس کے سینے میں اٹھنے والی یہ ہلکی سی کسک اب ایک گہرے اور خوفناک احساس میں بدل چکی تھی۔ مائرہ سچ بتاؤ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جب سے ہم یہاں بیٹھے ہیں تم بار بار باہر کی طرف دیکھ رہی ہو، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو یا پھر کسی سے خوف زدہ ہو۔ رابعہ نے اپنی دوست کے چہرے پر چھائے ہوئے اڑتے رنگوں کو دیکھ کر تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، کیونکہ مائرہ کی یہ حالت عام نہیں تھی۔ اس کی پیشانی پر چھوٹے چھوٹے پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور اس کی آنکھیں بار بار اس باہر والی سڑک پر لگی ہوئی تھی جہاں ایک شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ مائرہ نے زبردستی اپنی ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان لانے کی کوشش کی جو اندرونی خوف کے آگے دم توڑ گئی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے رابعہ، بس یوں ہی سمجھو کہ گھر سے نکلتے وقت سالار کی وہ باتیں میرے ذہن میں گھوم رہی ہیں، اس لیے تھوڑا سا بوجھ سا محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے بات بدلنے کی ناکام کوشش کی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ جھوٹ محض ایک پردہ تھا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ دروازے کی طرف سے آنے والی ہلکی سی آہٹ نے اس کے تن بدن میں ایک سنسنی دوڑا دی۔ کیفے کے شیشے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک سایہ دار وجود اندر داخل ہوا۔ اس شخص نے اپنا سر کافی حد تک جھکا رکھا تھا اور اس کا کوٹ گرد آلودہ تھا، لیکن اس کی چال میں ایک ایسا ارادہ اور سرد مہر پن تھا جو ماحول کی حرارت کو یکدم منجمد کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ شخص سیدھا اسی طرف بڑھ رہا تھا جہاں مائرہ کی میز موجود تھی۔ جب اس کے قدموں کی چاپ قریب آنے لگی تو مائرہ کی سانسیں جیسے سینے میں ہی اٹک گئی۔ اس کے جسم میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی اور اس کا دل چاہا کہ وہ چوک اٹھے، لیکن اس کے حلق سے آوازیں غائب ہو چکی تھی۔ ادھر شہر کی دوسری طرف سڑکوں پر بکھرتے ہوئے ٹریفک کے ہجوم کو چیرتی ہوئی وہ سیاہ گاڑی کسی دیوانے کی طرح آگے بڑھ رہی تھی۔ سالار غازی کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر اس قدر مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے کہ اس کی انگلیوں کے پور سفید پڑ چکے تھے۔ اس کے چہرے کے پٹھے تو تن چکے تھے اور اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی جنون تھا، مائرہ تک وقت پر پہنچنا۔ اس کا دل اس خوف سے دہل رہا تھا کہ اگر اسے ذرا بھی دیر ہو گئی تو وہ کبھی خود کو معاف نہیں کر پائے گا۔ اس نے گیئر تبدیل کیا اور گاڑی کی رفتار کو مزید بڑھا دیا۔ نائرہ کی آواز سڑک پر ایک تیز چیخ کی طرح گونجی، لیکن اس کے اندر کا طوفان اس سے بھی کہیں زیادہ شدید تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نامعلوم دشمن کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی زندگی کے اس تاریک باب سے جڑا ہوا ہے جو سالار کی ہر کمزوری کو جانتا تھا، اور آج وہ کمزوری مائرہ کی صورت میں اس کے سامنے کھول رکھی تھی۔ کم بخت لڑکی، اپنی اس نادانی کی قیمت تم جانتی ہو؟
کہ کیا چکانی پڑے گی؟ سلار دانت کچکچاتے ہوئے خود سے بڑبڑایا۔ اس کے لہجے میں غصے کے ساتھ ساتھ وہ بے پناہ تشویش تھی جو صرف ایک ایسے شخص محسوس کر سکتا ہے جو کسی کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہو، چاہے وہ اس کا اظہار کتنی ہی سختی کے پیچھے کیوں نہ چھپاتا ہو۔ کیفے کے اندر وہ سایہ دار شخص اب بالکل مائرہ کی میز کے سامنے آ کر رک چکا تھا۔ مائرہ نے جب خوف سے کانپتے ہوئے اپنا سر اٹھایا اور اس شخص کے چہرے پر نظر ڈالی تو اس کا خون ایک لمحے کے لیے جم گیا۔ وہ چہرہ، وہ سرد اور بے رحم مسکراہٹ، اس نے اس شخص کو پچھلے دنوں ایک دو بار دور سے دیکھا تھا جب وہ حویلی کے ارد گرد منڈلا رہا تھا، اور تب سلار نے اسے سختی سے تنبیہ کی تھی کہ وہ اس حصار سے باہر قدم نہ رکھے۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا چاہتے ہو؟ ماہرہ کی آواز خوف کی مارے انتہائی دھیمی اور کانپتی ہوئی نکلی، جبکہ اس کی دونوں سہیلیاں اس اچانک صورتحال کو دیکھ کر گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ کیفے کے باقی لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے، لیکن اس تنہا اور ہجوم سے بھرے کونے میں جسے وقت تھم چکا تھا اور نامعلوم شخص نے اپنی لبوں پر ایک خطرناک طنزیہ مسکراہٹ سجائی، اس کی آنکھوں میں ایک حقارت آمیز چمک تھی۔ سلار غازی کی لاڈلی بیوی اتنی اکیلی اور بے سہارا ہو کر باہر گھومے گی، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تم سمجھتی ہو کہ اس نے تمہیں اس حویلی میں قید کر رکھا تھا تو وہ تمہارا شوق تھا؟ ارے بی بی، وہ تو تمہیں بچا رہا تھا، اور آج اس کا یہ بنایا ہوا حفاظتی حصار ٹوٹ چکا ہے۔ اس کے لہجے میں ایک زہر آلودہ طنز تھا جو سیدھا ماہرہ کے دل میں لگا۔ ماہرہ کا دل خوف کے مارے دہل گیا۔ اس کے دماغ میں یکدم وہ تمام باتیں گھوم گئیں جو سلار نے اسے کہی تھی۔ باہر کی دنیا میں اس وقت کون سا طوفان تمہاری طاق میں بیٹھا ہے تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ اور تب اسے پہلی بار احساس ہوا کہ سلار کی وہ سختیاں، وہ غصہ اور وہ بے پناہ قید نما اصول دراصل کوئی ظلم نہیں تھے، بلکہ اس کی اپنی سانسوں کی حفاظت کے لیے اٹھائے گئے وہ حفاظتی قدم تھے جنہیں وہ اپنی آزادی پر حملہ سمجھ کے توڑ بیٹھی تھی۔ اس کے اندر پچھتاوی کا ایک ایسا طوفان اٹھا کہ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ دور رہو مجھ سے! مائرہ نے اپنی کرسی پیچھے ہٹاتے ہوئے اور اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس شخص نے ایک سرد کہکہ لگاتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کا بازو دبوچنے کی کوشش کی۔ مائرہ کی خوفناک چیخ کیفے کی فضا میں گونج اٹھی۔ اس کی سہیلیاں خوف کے مارے چیختی ہوئی میز کی دوسری طرف ہو گئی۔ ٹھیک اسی لمحے کیفے کے باہر سڑک پر ایک کان چیر دینے والی آواز گونجی۔ ٹائروں کے شدید رگڑنے سے اسلافٹ پر دھوئیں کے بادل سے اٹھ گئی اور ایک سیاہ رنگ کی گاڑی پوری رفتار سے کیفے کے شیشے کے بالکل سامنے آ کر رکی۔ اگلے ہی سیکنڈ میں گاڑی کا دروازہ اتنی زور سے کھلا کہ اس کی آواز پورے ماحول میں گونج اٹھی۔ سلار غازی اس وقت کسی غضبناک دیوتا کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، اس کے چہرے کی رگیں پھولی ہوئی تھی اور اس کے قدموں کی رفتار میں وہ وحشیانہ طاقت تھی جو کسی بھی رکاوٹ کو پاؤں تلے رون ڈالنے کے لیے کافی تھی۔ وہ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے سیدھے کیفے کے شیشے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے گھبرائے ہوئے اور غضبناک وجود کو دیکھ کر کیفے میں موجود ہر شخص پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ سایہ دار شخص جیسے ہی مائرہ کے بازو کی طرف بڑھا، اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنی گرفت میں لے پاتا، سلار کا ایک طاقتور اور لہر جیسا مضبوط ہاتھ اس کی گردن پہ آ پڑا۔ تجھ میں یہ جرأت کیسے ہوئی کہ تو نے میری امانت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا؟ سلار کی دھار اتنی بلند اور خوفناک تھی کہ شیشے کی کھڑکی تک لرز اٹھی۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں اس شخص کو زمین پہ گرایا اور اس کے سینے پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ اس کے چہرے کا غصہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ اس شخص کو زندہ چھوڑنے کے ارادے بالکل نہیں رکھتا تھا۔ مائرہ خوف اور شرمندگی کے مارے کانپتی ہوئی دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس کے آنسو بے رکے اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اس نے پہلی بار سلار کے اس روپ میں دیکھا تھا، ایک ایسا محافظ جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی خاطر کسی بھی طوفان سے ٹکرا جانے کی طاقت رکھتا تھا۔ اس کے دل میں جو اب تک بغض اور ضد کی دیواریں تھیں، وہ اس ایک لمحے میں ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ سالار نے زمین پہ پڑے شخص کو ایک اور زوردار ٹھوکر لگائی اور پھر تیزی سے مائرہ کی طرف پلٹا۔ اس کے تاثرات میں غصے کے ساتھ ساتھ اب وہ گہرا اور ہولناک خوف تھا جو کسی اپنے کو کھو دینے کے بعد انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ وہ 2 قدم کے فاصلے پر آ کر رکا۔ اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں اور اس کی نگاہیں مائرہ کے لرزتے ہوئے وجود پر ٹکی ہوئی تھی۔ کہا تھا نا میں نے کہ میری ہر بات کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے۔ سلار کی آواز اب دھیمی لیکن اندرونی درد سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے لہجے میں وہ تپش تھی جو سیدھا روح کو جلا دینے کے لیے کافی تھی۔ تمہیں اپنی ضد اتنی عزیز تھی کہ تم نے اپنی ہی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا۔ اگر مجھے آنے میں ذرا سے بھی اور وقت لگ جاتا تو تم جانتے ہو کیا ہوتا؟
اس کا ہاتھ غصے اور بے بسی سے کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں نمی کی وہ ہلکی سی جھلک تھی جو وہ کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا، لیکن آج وہ رکا نہیں جا سکتا تھا۔ ماہرہ کے پاس کہنے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا۔ اس کا گلا رن چکا تھا، اس کے اندر کی ساری اکڑ اور سارا غرور اسے ایک لمحے میں اس کے آنسوں کے ساتھ بہہ چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی اس نادانی نے نہ صرف اس کی اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تھا بلکہ اس شخص کے دل کو بھی اندر سے توڑ دیا تھا جو بظاہر پتھر دل بن کر اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ وہ مزید خود کو روک نہ سکی اور پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے سیدھا سالار کے مضبوط سینے سے جا لگی۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے کوٹ کے کٹھن کپڑے کی مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے، جیسے وہ جانتی ہو کہ اس کے علاوہ دنیا میں اس کے لیے کوئی اور مضبوط پناہ گاہ ہے ہی نہیں۔ سالار کے جسم کا ہر پٹھا ایک لمحے کے لیے اکڑ گیا۔ اس کی توقع نہیں تھی کہ ماہرہ اس طرح خود بخود اس کے قریب آ جائے گی۔ اس کے سینے پہ پڑنے والا وہ معصوم اور لرزتا ہوا بوجھ اس کے غصے کی ساری آگ کو ایک پل میں ٹھنڈا کر گیا اور اس کی جگہ ایک ایسا گہرا بے سکون لے آیا جو مدتوں سے اس کی تلاش میں تھا۔ اس نے اپنے مضبوط بازو اٹھائے اور آہستہ سے ماہرہ کے گرد حصار تنگ کر دیا۔ اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے گہرا سانس لیا، جیسے کائنات کا سارا سکون اسے ایک لمحے میں مل گیا ہو۔ اس نے اپنے سیاہ کوٹ کی اوبن لگی زیب کو درست کرتے ہوئے ماہرہ کے کندھے پہ اپنا مضبوط ہاتھ رکھا اور اسے لے کر سیدھا باہر کھڑکی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ کیفے کے ملازمین اور باقی لوگ سہم کر اس باروب جوڑے کو جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، کیونکہ سالار کا روب بھی ایسا تھا کہ کسی کی زبان سے ایک لفظ بھی نکلنے کی جرأت نہیں ہو رہی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کے سالار نے ماہرہ کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ماہرہ کے پاؤں لرز رہے تھے، اس کا وجود اندر تک کانپ رہا تھا اور اس کی پلکیں آنسوں سے بوجھل تھی۔ وہ چپ چاپ سیٹ پر بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ اپنی گود میں پڑے سکوت کو شدت سے مٹھی میں دبوچے ہوئے تھے۔ سالار نے دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی کو اس پرشوم مقام سے نکال کر خاموشی سے سڑک پہ ڈال دیا۔ رات کا سماں تھا، اب وہ گہرا ہو چکا تھا اور باہر آسمان پر بادلوں کی گرج چمک کے ساتھ ہلکی ہلکی بارش کی بوندیں اسلافت سڑک پہ پٹر پٹر گرنے لگی تھی۔ گاڑی کے اندر کا ماحول انتہائی بوجھل اور خاموش تھا۔ ریڈیو بند تھا اور صرف انجن کی دھیمی کھنکھناہٹ یا باہر برستی بارش کا شور اس خاموشی کو توڑ رہا تھا۔ سالار کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا جبکہ دوسرا ہاتھ گیئر پر جمع ہوا تھا۔ اس کی نگاہیں سڑک پر جمی تھی، لیکن اس کے ماتھے پر بڑی شکنیں بتا رہی تھی کہ اس کا ذہن کہیں اور کسی گہری سوچ کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے۔ کوئی دیر تک کچھ نہ بولا۔ آخر کار اس بھاری خاموشی کو چیرتے ہوئے سالار کی دھیمی مگر گہری آواز گاڑی کی محدود فضا میں گونجی۔ تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہے ماہرہ کہ آج تم نے کیا کیا ہے؟ اس کی فضا میں اب وہ غصہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسا درد اور تھکن تھی جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ سالار نے گاڑی کی رفتار ہلکی کرتے ہوئے ایک نظر پہلو پہ بیٹھی سہمی ہوئی ماہرہ پہ ڈالی۔ ماہرہ نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں میں اب ندامت کے وہ سمندر موزن تھے جن کا سامنا کرنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا۔ اس کے ہونٹ ہلکے سے کانپے۔ مجھے معاف کر دے سالار، میں واقعی نہیں جانتی تھی کہ بات اتنی بڑھ جائے گی۔ ماہرہ کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہ خود اپنے کانوں کو مشکل سے سنائی دی تھی۔ اس کا گلا رن چکا تھا اور ہر لفظ کے ساتھ اس کے سینے میں اٹکنے والی کسک تیز ہو رہی تھی۔ میں نے تو صرف یہ سمجھا تھا کہ آپ مجھ پہ اپنی حاکمیت جمانا چاہتے ہیں، میری آزادی چھیننا چاہتے ہیں۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ… اس کی بات ادھوری رہ گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر ایک بار پھر رونے لگی۔ سالار نے گاڑی کو سڑک کے ایک محفوظ کنارے پر بریک کھینچ دی۔ اس نے سیٹ کی پشتے ٹیک لگائی اور اپنا سر پیچھے کر کے کچھ لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ اس کا سینہ اس کے اندر چلنے والے طوفان کی وجہ سے تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنا پورا جسم ماہرہ کی طرف موڑ دیا۔ اس کی وہ سخت اور پتھر دل شخصیت جو دنیا کے سامنے ایک پریوار کی طرح کھڑی رہتی تھی، اس وقت صرف ایک فکر مند شوہر اور محافظ کی شکل میں بدل چکی تھی۔ حاکمیت، آزادی۔ سالار نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے لب بھینچے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر ماہرہ کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے بڑے اور گرم ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کا یہ عمل اتنا پرخلوص اور محفوظ تھا کہ ماہرہ کا دل چاہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اسی میں پناہ لے لے۔ ماہرہ، تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو جسے میں نے اپنی سانسوں کی طرح سنبھال کے رکھا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ مجھے شوق ہے تم پر بندشیں لگانے کا، تمہیں قید رکھنے کا؟ ایک نامعلوم شخص جو پچھلے 6 ماہ سے میری ہر کمزوری پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور تم محض اپنی ایک ضد کی خاطر اس کے سامنے جا کے کھڑی ہوگی۔
سالار کی بات سن کے مائرہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے پہلی بار اس بات کی گہرائی کا احساس ہوا کہ سالار کی ہر سختی، ہر غصہ اور ہر وہ قید نما ترسول اس کے لیے موت اور زندگی کا فرق تھا۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنے آنسو پہنچے اور کانپتے ہوئے لہجے میں بولی، اب ایسا کبھی نہیں ہوگا سالار، میں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ سالار نے اس کے ہاتھ پہ اپنی گرفت تھوڑی اور مضبوط کی۔ اس کے چہرے کے سخت زاویے نرم پڑ چکے تھے۔ اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن آئندہ اگر تم نے اپنے تحفظ کے اس حصار سے قدم نکالنے کی ذرا بھی حماقت کی تو شاید میں خود بھی کبھی معاف نہ کر پاؤں گا۔ اس کے لہجے کی گہرائی میں وہ بے پناہ چاہت چھپی تھی جسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ کچھ دیر تک وہیں خاموشی سے بیٹھے رہنے کے بعد سالار نے دوبارہ گاڑی کا انجن سٹارٹ کیا اور اسے حویلی کی طرف روانہ کر دیا۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی اور باہر کا پورا منظر دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی حویلی کے بڑے آہنی گیٹ کے اندر داخل ہوئی، جہاں سیکیورٹی گارڈز نے دو ٹوک کر سلامی دی اور گیٹ بند کر دیا۔ جب وہ دونوں حویلی کے اندر داخل ہوئے تو گھڑی رات کی 9 بجا رہی تھی۔ گھر کے اندر کا ماحول معمول کے مطابق پرسکون تھا، لیکن ان دونوں کے درمیان بدل چکی اس دنیا نے فضا کا پورا رنگ تبدیل کر دیا تھا۔ عظمیٰ باجی نے دروازے پر انہیں دیکھا تو ان کے چہرے کی پریشانی غائب ہو گئی، لیکن سالار نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں جانے کا کہہ دیا اور خود مائرہ کا ہاتھ پکڑی اسے سیدھے اپنے نجی کمرے میں لے آیا۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہوتے ہی باہر کی دنیا کا سارا شور اور حویلی کا سارا دباؤ پیچھے رہ گیا۔ کمرے میں وہی مدھم پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی جو ایک پرسکون ماحول بنا رہی تھی۔ سالار نے اپنا کوٹ اتار کے صوفے پر ڈالا اور خود ہی اپنی ٹائی کی گرہ کو ڈھیلا کرتے ہوئے بیڈ کے قریب آ گیا۔ مائرہ ابھی تک دروازے کے پاس خاموشی سے کھڑی تھی۔ اس کا دل کسی انجانی شرمندگی اور احساس ندامت سے بوجھل تھا۔ وہیں کھڑی رہو گی یا یہاں کر بیٹھو گی؟ سالار نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں اب وہ نرمی اور اپنائیت تھی جو صرف خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ مائرہ نے دھیمے قدموں سے آگے بڑھ کر بیڈ کے کنارے پر نشست سنبھالی۔ اس کے سر کا دوپٹہ کندھے سے سرک چکا تھا اور اس کے بکھرے ہوئے بال اس کے معصوم چہرے پر آ رہے تھے۔ سالار نے ڈریسنگ ٹیبل کے دروازے سے ایک نرم تولیہ نکالا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے انتہائی نفاست اور محبت سے اس کے بھیگے ہوئے بالوں اور چہرے کو صاف کرنا شروع کیا۔ سالار کا یہ روپ مائرہ کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ انسان جو دنیا کے لیے ایک چٹان کی طرح سخت تھا، آج اس کے سامنے اس کی ایک تکلیف پر موم بن جا رہا تھا۔ پانی پیو گی؟ سالار نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ مائرہ نے خاموشی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے حلق میں الفاظ جیسے پھنس چکے تھے۔ اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر سالار کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب صرف اس کے لیے اپنائیت، فکر اور ایک گہرا جنون چھایا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی اب ہمیشہ کے لیے بدل چکی ہے۔ وہ قید خانے کی سلاخیں جنہیں وہ کل تک اپنی آزادی پر ڈاکہ سمجھتی تھی، اب اسے اس دنیا کا سب سے محفوظ حصار لگ رہا تھا، اور وہ شخص جو اس کا محافظ تھا اب اس کی روح کا حصہ بن چکا تھا۔ سالار، مائرہ کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ اب وہ بامشکل سنائی دی۔ کیا آپ مجھ سے اب بھی ناراض ہیں؟ سالار نے اس کے گال کو اپنے گرم اور مضبوط ہاتھ کے پیالے میں لیا۔ اس کے انگوٹھے نے آہستہ سے اس کے آنسو کا آخری قطرہ پہنچا۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی دلکش مسکراہٹ ابھری، ایسے مسکان جو شاذ و نادر ہی کسی کو دیکھنے کو ملتی تھی۔ ناراضگی تو کب کی ختم ہو چکی ہے مائرہ، لیکن اب جو بات باقی ہے وہ یہ ہے کہ تم نے مجھے یہ سکھا دیا کہ کسی کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سالار نے جھک کر اس کے ماتھے پہ ہلکا سا اور پرخلوص بوسہ دیا اور مائرہ نے اپنی آنکھیں بند کر کے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ باہر کتنا ہی آندھی اور طوفان کیوں نہ ہو، اب اسے کسی چیز کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے اصل ٹھکانے پر پہنچ چکی تھی، جہاں اس کا تحفظ اور اس کا عشق دونوں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکے تھے۔ وقت اپنے ہر سکون دائرے میں آگے بڑھ رہا تھا جب ایک شام حویلی کی کشادہ دلان اور روشن دان رنگ بے رنگی روشنی اور کیمکموں سے جگجگا اٹھے۔ سالار کی بڑی پھوپھو اور ان کے خاندان ایک اہم خاندانی تقریب کے سلسلے میں شہر سے باہر جا چکا تھا، اور حویلی میں مہمانوں کی آمد و رفت سے ایک رمق سی لگ گئی تھی۔ آنے والے دونوں میں گھر میں ایک بڑی فیملی ڈنر اور ایک چھوٹی سی خوشی کی تقریب کا انعقاد ہونا تھا، جس نے پورے ماحول میں ایک سنسنی خیز چہل پہل کر دی تھی۔ شام کے سائے جب گہرے ہونے لگے تو ڈرائنگ روم میں خاندان کے تمام افراد کی موجودگی سے کہکو اور باتوں کا شور گونجنے لگا۔
سلار کے چچا، پھپھو اور ان کے کزن صوفے پر بیٹھے چائے کی چسکیاں لے رہے تھے اور ماضی کے قصے چھیڑے ہوئے تھے۔ سلار اپنی والدہ کی مسند کے قریب سنجیدہ تھا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پر کالا واسکٹ پہن رکھا تھا اور اس کا پروقار وجود ہر کسی کی توجہ کا مرکز تھا، لیکن اس کی تیز اور گہری نگاہیں بار بار سیڑھیوں کی طرف اٹھ رہی تھی جہاں سے مائرہ کے آنے کا راستہ تھا، کیونکہ آج کی اس تقریب کے لیے اس نے خود مائرہ کو ایک خاص لباس کا انتخاب کر کے دیا تھا۔ اوپر کمرے میں مائرہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے گہرے ایمبرائڈرڈ سرخ رنگ کا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا جس پہ ہلکا سنہری کام ہو رہا تھا، اور اس کے سیاہ لمبے بال اس کے نازک کندھوں پر کھلے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا میک اپ اور کانوں میں جھمکی اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے تھے۔ جب اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو سلار آہستہ سے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے اندر آ کر دروازے کی کنڈی لگائی اور قدم بڑھاتا ہوا بالکل مائرہ کے قریب آ گیا۔ آئینے میں اس کا عکس مائرہ کے عکس کے ساتھ مل رہا تھا۔ سلار نے اپنی مضبوط بازو مائرہ کے کمرے کے گرد حائل کیے اور اپنا چہرہ اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ اس کی گرم سانسیں مائرہ کی گردن پہ محسوس ہوئی تو مائرہ کا دل ایک لمحے کے لیے دھک سے رہ گیا۔ آئینے میں نظر آنے والی سلار کی وہ گہری اور جنونی نگاہیں مائرہ کے دل کی دھڑکنیں تیز کرنے کے لیے کافی تھی۔ تم جانتی ہو مائرہ، جب تم اس سرخ جوڑے میں اس طرح سامنے آتی ہو تو میرا بس نہیں چلتا کہ دنیا کی ہر نظر سے چھپا کر تمہیں صرف اپنے پاس قید کر لوں۔ سلار کی دھیمی اور بھاری آواز مائرہ کے کانوں میں کھلی تو مائرہ کے گالوں پر ہلکی سی شرم کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے آئینے میں ہی سلار کی آنکھوں میں دیکھا اور اپنے ہاتھ سے سلار کے بازو کو ہلکے سے چھوا۔ سب نیچے مہمان آئے ہوئے ہیں سلار، سب انتظار کر رہے ہوں گے، ہمیں نیچے چلنا چاہیے، مائرہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ سلار نے اس کے کاندھے پر اپنا ایک ہلکا سا بوسہ دیا اور پھر نفاست سے اس کے بکھرے بالوں کو ایک طرف کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، جانے دو سب کو، میرے لیے تو اس وقت اس دنیا میں سوائے تمہارے اور کوئی اہم نہیں ہے، لیکن چونکہ تم چاہتی ہو کہ چلو تو سب کو تمہاری خوبصورتی کی جھلک بھی دکھا دیتے ہیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ سلار غازی کی پسند کتنی لاجواب ہے۔ جب وہ دونوں سیڑھیوں سے نیچے اتر کر بڑے ہال میں داخل ہوئے تو وہاں موجود مہمانوں کی نظر خود بخود ان دونوں پر ٹک گئی۔ سلار کا ہاتھ مضبوطی سے مائرہ کے کمر پہ تھا، جو اس بات کا کھلا اعلان تھا کہ وہ مائرہ پر اپنا کتنا گہرا حق رکھتا ہے۔ خاندان کے بزرگوں نے مسکرا کے ان کا استقبال کیا، جبکہ سلار کی چھوٹی کزن ہینا نے آگے بڑھ کے مائرہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے لڑکیوں کے حلقے میں لے گئی۔ پورا ماحول گپ شپ، ہنسی مذاق اور چہل پہل سے گونج رہا تھا، لیکن سلار کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی مائرہ کے چہرے سے نہیں ہٹی۔ رات کا کھانا اور مہمانوں کی محفل جب اپنے عروج پر پہنچی تو آہستہ آہستہ تمام مہمان اپنے کمروں کی طرف جانے لگے اور حویلی میں دوبارہ سے ایک پرسکون اور خاموشی چھانے لگی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہوتے ہی باہر کی دنیا کا سارا شور ایک بار پھر پیچھے رہ گیا۔ کمرے میں صرف بیڈ سائڈ لیمپ کی مدھم پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی جو ماحول کو اور زیادہ رومانوی بنا رہی تھی۔ مائرہ تھکن کا احساس لیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے کان کے جھمکے اتار رہی تھی۔ جب آئینے میں اس نے دیکھا کہ سلار اس کے بالکل پیچھے آ کے کھڑا ہو چکا ہے، اس کی آنکھوں میں وہ گہرا اور سلگتا ہوا جنون تھا جو چھپائے نہیں چھپ سکتا تھا۔ سلار نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ مائرہ کے ہاتھوں پہ رکھے اور اس کے کانوں سے جھمکے اتارنے میں اس کی مدد کی۔ اس کے ہاتھ کی وہ گرمی مائرہ کے جسم میں ایک سنسناہٹ دوڑا گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے مائرہ کا رخ اپنی طرف کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھام لیا۔ آج جب سب لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس محفل کو وہیں ختم کر کے تمہیں اٹھا لوں اور اس دنیا سے دور کسی ایسی جگہ لے جاؤں جہاں صرف تم اور میں ہوں۔ سلار کی آواز اتنی گہری اور رسیلی تھی کہ مائرہ کی پلکیں خود بخود جھک گئی۔ سلار، مائرہ نے اپنے لب ہلائے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کہتی، سلار نے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ وہ بوسہ ہلکا نہیں تھا، بلکہ اس میں وہ تمام طوفان، وہ تمام خوف اور وہ بے پناہ چاہت سمائی ہوئی تھی جو مہینوں سے ان کے دلوں میں دبی ہوئی تھی۔ مائرہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنا ہاتھ اٹھا کر سلار کے کندھوں پر ٹکا دیے۔ اس کی یہ خاموش رضامندی اور بے پناہ سپردگی سلار کے اندر کی اس آخری سار کو بھی توڑ گئی جو وہ دنیا کے لیے بنا کے رکھتا تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں محبت کا یہ سفر اب تمام تر گہرائیوں اور شدت کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ باہر آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور حویلی کے اس بند کمرے میں دو ایسے دل ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے تھے جن کی تقدیریں اب کبھی جدا نہیں ہو سکتی تھی۔
سلار کا ہر ایک لمس، ہر ایک لفظ اور ہر ایک وعدہ مائرہ کے لیے اس بات کا یقین تھا کہ وہ اس دنیا کی سب سے محفوظ اور خوش قسمت ترین عورت ہے، اور سلار کے لیے مائرہ کا وجود اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ بن چکا تھا۔ صبح کی پہلی کرن جب حویلی کے سفید سنگ مرمر کے دلان پہ پڑی تو فضا میں گلاب کی مہک اور چائے کی سوندھی خوشبو رچی بسی تھی۔ مائرہ اس وقت اپنے بیڈ روم کی بالکنی میں کھڑی صبح کی خنک ہوا کو اپنے چہرے پہ محسوس کر رہی تھی۔ اس کے جسم پر ہلکے نیلے رنگ کا سادہ سا لباس تھا اور اس کے کھلے ہوئے بال ہلکی ہوا میں لہرا رہے تھے۔ ماضی کی وہ ہٹ دھرمی اور وہ چھوٹی موٹی بھاوکتیں اب اس کے لیے ایک نادان بچپنے کی مانند تھی، جنہیں یاد کر کے اب اس کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکان آ جاتی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ سلار کا ہر اصول، اس کی ہر ڈانٹ اور اس کا ہر گھیراؤ حصار دراصل اس کی حفاظت کا وہ قلعہ تھا جو دنیا کی ہر آفت سے اسے محفوظ رکھتا تھا۔ پیچھے سے آنے والے قدموں کی دھیمی چاپ نے اس کے خیالات کا تضاد توڑا۔ سلار نے جو اس وقت دھر کے لباس میں اور بھی زیادہ پروقار لگ رہا تھا، آہستہ سے آگے بڑھ کے اپنے مضبوط بازو مائرہ کے گرد حائل کر دیے اور اپنا چہرہ اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ اس کی گرم سانسیں جب مائرہ کی گردن پر بکھریں تو مائرہ کی پلکیں خود بخود جھک گئیں۔ صبح بخیر میری جان، سلار کی بھاری اور رسیلی آواز حویلی کے اس پرسکون صبح میں کسی نغمے کی طرح گونجی۔ مائرہ نے ہلکا سا پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری چاہت جھلک رہی تھی جو تمام الفاظ کی محتاج نہیں تھی۔ صبح بخیر سلار، آج اتنی جلدی کیسے آنکھ کھل گئی؟ اس کے لہجے میں ایک ہلکی سی خوشی تھی جو اب صرف سلار کے سامنے ظاہر ہوتی تھی۔ سلار نے اس کے چہرے کو اپنے گرم ہاتھوں کے پیالے میں تھاما اور اس کی پیشانی پر ایک گہرا اور طویل بوسہ دیا۔ جب پاس بیٹھی ذات اتنی حسین اور دل کو سکون دینے والی ہو تو نیند خود بخود اٹھی جاتی ہے۔ مائرہ، وہ راتیں ختم ہو چکی ہیں جن میں بے چینی کا پہرا ہوتا تھا۔ اب ہر صبح تمہاری مسکان سے شروع ہوتی ہے اور ہر شام تمہاری پناہ میں آ کر ختم ہوتی ہے۔ اس دن کا باقی حصہ بھی اسی محبت اور اپنائیت کے سحر میں ڈوبا رہا۔ دوپہر کے وقت خاندان کے باقی مہمان رخصت ہو چکے تھے اور حویلی ایک بار پھر سے ان دونوں کو اپنی دنیا کی بن چکی تھی۔ شام کے سائے جب طویل ہونے لگے اور آسمان پر سنہری اور ارغوانی رنگوں کی چادر پھیل گئی تو سلار مائرہ کا ہاتھ پکڑ کے اسے حویلی کی پچھلی چھت پہ لے آیا، جہاں سے غروبی آفتاب کا منظر انتہائی دلکش دکھائی دیتا تھا۔ چھت پر ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور چاروں طرف ایک پرسکون خاموشی تھی۔ سلار نے ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اس کے بالکل پاس بیٹھ گیا۔ اس نے مائرہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی انگلیوں سے کھیلنے لگا، جیسے وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے روک دینا چاہتا ہو۔ مائرہ، سلار کی آواز میں ایک انکہی سنجیدگی اور گہرائی آ گئی تھی۔ کبھی سوچا تھا تم نے کہ ہمارا یہ سفر کہاں سے شروع ہوا تھا اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جب تم مجھ سے ہر بات پہ لڑتی تھی، میری ہر بات کو اپنی آزادی پہ حملہ سمجھتی تھی، تو میں اندر سے کتنا ڈرتا تھا۔ اس بات سے نہیں کہ تم مجھ سے بغاوت کر رہی ہو، بلکہ اس بات سے کہ کہیں میری کسی سختی کی وجہ سے تم مجھ سے دور نہ ہو جاؤ۔ مائرہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیر گئی۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھا کر سلار کے گال کو چوہا۔ اس کی انگلیاں سلار کے چہرے کے سخت زاویے کو نرمی سے ٹٹولنے لگی۔ میں کتنی نادان تھی نا سلار، آپ کی اس محبت کو جو میرے لیے ایک ڈھال تھی میں نے ہمیشہ ایک قید خانہ سمجھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ قید نہ ہوتی تو شاید مجھے کبھی یہ پتہ نہ چلتا کہ اس دنیا میں سب سے محفوظ جگہ کون سی ہے۔ سلار نے ایک ہلکی سی مسکان کے ساتھ اس کی بات سنی اور اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ مائرہ کا سر سلار کے چوڑی اور مضبوط سینے پر ٹک گیا، جہاں دل کی دھڑکنیں اس کے لیے ایک ابدی موسیقی کی طرح بج رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور کائنات کے اس حسین ترین لمحے کو اپنی روح میں اتار لیا۔ اب زندگی میں نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی دوری اور نہ ہی کوئی اندیشہ۔ وہ دونوں اب ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو چکے تھے، ایک ایسے اٹوٹ بندھن میں بندھے ہوئے جو وقت اور حالات کے تمام طوفانوں سے بالاتر تھا۔ رات کے سائے جب گہرے ہوئے اور آسمان پر ستاروں کی محفل سج گئی تو وہ دونوں کمرے میں واپس آ گئے۔ کمرے کی مدھم پیلی روشنی ان کے اس نئے سفر کی گواہ بن رہی تھی۔ سلار نے مائرہ کو اپنی باہوں میں بھرا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکتی مائرہ، تم میری ہو، صرف میری، اور میرا یہ وجود ہمیشہ تمہاری حفاظت کے لیے حاضر رہے گا۔ مائرہ نے اپنے دونوں ہاتھ سلار کے گلے میں ڈال دیے اور اس کے لبوں پر ایک مکمل اور مطمئن مسکراہٹ ابھری جو صرف سچی محبت کے نصیب میں ہوتی ہے۔ انہوں نے آنے والے کل کے تمام دروازے محبت کے نام کر دیے اور اسی طرح حصار عشق کی یہ داستان ایک ایسے لازوال انجام کو پہنچی جہاں محبت نے ہر خوف اور ہر غرور کو جیت لیا تھا۔